हालेलुया। मसीह यीशु के खूबसूरत और बाबरकत नाम में आप सबों को सलामती हो। हम सबों ने खुदावंद की परस्तिश की, खूब खुदा के नाम को जलाल दिया। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा हमें बिला नागा अपने हुजूर में लेके आता है। इस बात के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया। और खुदा के कलाम में लिखा है, ईमान सुनने से पैदा होता है। ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से। तो जब हम कलाम से सुनते हैं तो हमारे अंदर बाइबल की बातें कायम होती हैं और उसके मुताबिक हमारे अंदर ईमान जो है वो कायम हो जाता है। और जब हम दुनियादारी की बातें सुनते हैं, दुनिया में जो लोग रहते हैं उनकी बातें सुनते हैं, तो उनकी बातों का असर हमारी जिंदगी में रहता है। तो जब हम खुदा के कलाम में से पढ़ते हैं कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से, ताकि हम खुदा के कलाम से सुने और हमारी जिंदगियों में ऐसा ईमान पैदा हो जो हमारी जिंदगियां बदल देने वाला हो। हालेलुया। आज हम खुदा के कलाम में से देखेंगे पौलुस रसूल का खत रोमियो के नाम, उसका 12 बाब और उसकी पहली आयत का हम मुताला करेंगे। पौलुस रसूल का रोमियो के नाम खत, उसका 12 बाब और उसकी पहली आयत का हम मुताला करेंगे। हालेलुया। रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 12 बाब और उसकी पहली आयत का हम मुताला करेंगे। निकाल दिया सबने? मैं आपके सामने खुदा के कलाम में से पढ़ूंगा। रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 12 बाब और उसकी पहली आयत की हम तलावत करेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है, बस ऐ भाइयों, मैं खुदावंद की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तिमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नज़र करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी मकबूल इबादत है। यही तुम्हारी मकबूल इबादत है। खुदा के कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आमीन। यहाँ पर खुदा का बंदा पौलुस रसूल जो रोम की कलीसिया से कलाम करता है, वो रोम की कलीसिया में, और वो कहता है कि बस ऐ भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर, खुदा की रहमतें याद दिलाकर जो खुदा हम पर फजल करता है, रहमत और नेमत फर्क है। वो कहते हैं कि जो खुदा ने आपके ऊपर रहमत की है, जो खुदा ने आपके ऊपर फजल किया है, वो तुम्हें याद दिलाकर कहता हूँ, इल्तिमास करता हूँ, गोया दरखास्त करता हूँ। क्या करता हूँ? दरखास्त करता हूँ, अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नज़र करो जो खुदा को पसंदीदा हो। खुदा को क्या हो? पसंदीदा हो। क्या पेश करो? बदन। क्या करो? बदन। आज हम जिस बात पर सीखेंगे, आज का हमारा जो मज़मून होगा वो होगा बदन। क्या होगा? बदन। बदन का मतलब कि जिस्म, ये जो हमारी बॉडी है, इसके मुताल्लिक हम आज खुदा के कलाम में से देखते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं कि खुदा हमें क्या सिखाना चाहता है। आज हम बदन के मुताल्लिक सीखेंगे कि हम बदन किसको देते हैं। अगर हमारा बदन खुदा के पास है या हमारा बदन खुदा के लिए इस्तेमाल होता है, तो पौलुस रसूल को यह बात कहने की क्यों जरूरत महसूस हुई कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो खुदा को पसंदीदा हो। इसका मतलब है कि हमारे बदन जो है वो खुदा के लिए नहीं बल्कि किसी और काम के लिए इस्तेमाल हो रही है। अगर हमारे बदन खुदा के जलाल के लिए, खुदा के काम के लिए, उसकी तारीफ के लिए इस्तेमाल होते
ہرگز یہ بات کہنے کی ضرورت نہ پڑتی. اس کا مطلب ہے ہمارے بدن جو ہے وہ کسی اور کام کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. اس لیے وہ کہتا ہے کہ میں تجھے وہ رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں. کہتا گویا میں درخواست کرتا ہوں. کیا کرتا ہوں؟ درخواست کرتا ہوں. اس فضل کو یاد کرواتا ہوں جو خدا نے آپ پر کیا ہے, مجھ پر کیا ہے. وہی رحمت تجھے یاد دلاتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نذر کرو جو خدا کو پسندیدہ ہے. یہی آپ کی مکمل عبادت ہے. یہی آپ کی مکمل عبادت ہے. تو جب ہم پولس رسول کے زمانے کو دیکھتے ہیں تو جب وہ لوگ عبادت کرتے تھے, تو جب وہ اپنی عبادت کرتے, اپنے عبادت خانوں میں عبادت کے لیے جمع ہوتے, تو ان کی عبادت کا ایک شیڈیول تھا, ان کا ایک طریقہ کار تھا کہ جب تک وہ اپنی عبادت میں کوئی قربانی نہ چڑھاتے یا گزرانتے تو ان کی عبادت کا جو حصہ ہے وہ نامکمل ہے. وہ کیا ہے؟ نامکمل ہے. اور جب یسوع مسیح کا دور تھا تو جب لوگ یروشلم میں ہیکل میں جاتے تو وہ بھی ایسے ہی کیا کرتے. وہ اپنے گھر میں سے کسی جانور کی قربانی کرتے یا وہ اپنے ہاتھ کے کاموں کی وہ حصہ خدا کے نذر کرتے, یا کوئی بھی بھیڑ بکریاں یا بہت ساری ایسی چیزیں جو وہ لوگ کام کرتے تھے وہ اپنا حصہ جو ہے خدا کے حضور میں لے کر جاتے. تو یہاں پر خدا کا بندہ پولس رسول اس وقت کی بات نہیں کرتا, لیکن یہ کلام اس وقت روم کی کلیسیا سے ہوا تھا. لیکن آج یہ کلام خدا کا بندہ مجھ سے اور آپ سے کرتا ہے کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نذر کرو جو خدا کو پسندیدہ ہے, جو خدا کو پسندیدہ ہے. تو ہم واقعی اپنے بدن جو ہے وہ خدا کو دیتے ہیں, یا ہمارے بدن خدا کے جلال کے لیے استعمال ہو رہے ہیں, یا ہمارے ہاتھ خدا کے جلال کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. بدن میں بہت سارے حصے ہیں جس میں ہاتھ بھی آتے ہیں, ناک بھی آتا ہے, کان بھی آتا ہے, آنکھیں بھی آتی ہیں, پاؤں بھی آتے ہیں. اس میں بہت سارے ایسے پارٹس پائے جاتے ہیں. کیا آپ کے بدن جو ہے خدا کے جلال کے لیے استعمال ہو رہے ہیں؟ اگر آپ کے بدن خدا کے جلال کے لیے استعمال ہو رہے ہیں تو پھر خدا کا بندہ پولس رسول اس کو واضح نہ کرتا, کیونکہ ہمارے بدن جو ہے آج کل کے دور میں کسی اور چیز کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. تب یہ خدا نے کلام کیا, خدا نے اپنے بندہ کے وسیلہ سے یہ کلام کیا کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نذر کرو. کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے خدا نے انسان کو اسی لیے بنایا ہے کہ وہ اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرے. تو کیا ہم اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کریں یا اپنی زندگی سے خدا کے نام کو جلال دے رہے ہیں؟ اگر یہ کام ہماری زندگی میں ہے تو کیا واقعی اس چیز کی ہمیں ضرورت نہیں تھی, اس کلام کی ہمیں ضرورت نہیں تھی؟ اگر ہماری زندگی میں خدا نے اس کمی کو دیکھا ہے, محسوس کیا ہے کہ ہماری زندگی میں یہ کمی ہے, ہم نے اپنے بدن خدا کے جلال کے لیے نہیں, اس کی قربانی کے لیے نہیں دیے, ہم نے کسی اور کام کے لیے اپنے بدن جو ہے وقف کر دی. آج کل ہمارے ہاتھ غلط کام کرتے ہیں, یہ چوری کے لیے اٹھتے ہیں, خدا کے جلال کے لیے اٹھتے نہیں ہیں, خدا کے جلال کے لیے تالی نہیں بجتی. ہماری آنکھیں غلط چیزیں دیکھنے کے لیے استعمال ہو رہی ہیں, بائبل پڑھنے کے لیے نہیں, زبور پڑھنے کے لیے نہیں, یہ اور لوگوں کو دیکھنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. یہ بہت ساری غلط چیزیں دیکھتے ہیں, کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے اندر سے نکلنے والی چیز ناپاک نہیں کرتی, جو باہر سے اندر جاتی ہے وہ آپ کو ناپاک کرتی ہے. اگر آپ غلط دیکھتے ہیں, غلط دیکھ کے اس کا اپنے اندر سکیچ بناتے ہیں تو اس کا مطلب آپ غلط ہو رہی ہیں, آپ کی آنکھیں غلط استعمال ہو رہی ہیں. ہماری آنکھیں خدا نے جلال کو ظاہر کرنے کے لیے بنائی ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا داری کو دیکھیں اور لوگوں کو دیکھیں, یہاں تک کہ دوسری عورتوں کو دیکھیں, یا غلط کام کرنے کے لیے, غلط چیزیں دیکھنے کے لیے اس کو
ابلیس کے ہاتھ دے دیے ہیں۔ ابلیس ہمارے بدن کا استعمال کرتا ہے، وہ آنکھوں کا استعمال کرتا ہے، وہ ہاتھوں کا استعمال کرتا ہے، وہ پاؤں کا استعمال کرتا ہے۔ ہر چیز ہماری جو بدن کے حصے میں ہے وہ آج ابلیس استعمال کر رہا ہے، لیکن خدا کے کلام میں لکھا کہ اس سے میرا جلال ظاہر کرو۔ ہم جلال ظاہر کرتے ہیں، ہمارے دنیا کے کام ہی ختم نہیں ہوتے، ہماری آنکھوں کی خواہش ختم نہیں ہوتی، ہمارے اندر سے بری خواہشیں نکلتی ہیں، ہمارے ذہن صاف نہیں ہوتے، ہماری سوچیں پاک نہیں ہوتی۔ تو جب خدا کے کلام میں سے ہم دیکھتے کہ ہم اپنے بدن خدا کی قربانی کے لیے نذر کریں، جو خدا کو پسندیدہ ہو، اپنے بدن خدا کے جلال کے لیے دیں، ایسا ہو کہ دنیا کے کاموں کے لیے دیں۔ ہم نے اپنے بدنوں پر بہت سارے ایسے گناہ کا پردہ ڈالا ہوا ہے، ہماری آنکھیں غلط کرتی ہیں، ہمارے ہاتھ غلط کرتے ہیں، ہمارے پاؤں غلط کام کی طرف چلتے ہیں۔ ہم نے یہ بدن ابلیس کو دے دیا ہے، ہم نے وقف کر دیا ہے، ہم بھول گئے ہیں، ہم بائبل کے ان حوالہ جات کو بھول گئے ہیں کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نذر کرو کہ جو خدا کو پسندیدہ ہے۔ کیا ہم آج خدا کو پسند ہے؟ ہمارے بدن خدا کو پسند ہے؟ اگر ہمارے بدن خدا کو پسند ہے تو کیا ہمارے بدن سے خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے؟ ہم جہاں بھی کھڑے ہوتے ہیں ہم لڑکیوں کی باتیں کرتے ہیں، یہ منہ خدا نے جلال کے لیے دیا ہے، کھانے پینے کے لیے دیا ہے، اچھا کھانے کے لیے دیا ہے، نہ کہ ہم غلط لوگوں کی باتیں کریں، نہ بیٹھ کے چغلیاں کریں، نہ عیب جوئیاں کریں، نہ دوسروں کی عورتوں کی طرف دیکھیں، نہ شراب پیئیں، نہ نشہ کریں۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں۔ خدا نے یہ بدن جلال کے لیے دیا ہے، ہم نے اسے زناکاری کے لیے دے دیا ہے، حرام کاری کے لیے دے دیا ہے۔ یہ بدن جو ہے یہ خدا نے اپنے جلال کے لیے دیا ہے۔ خدا نے اتنے پیار سے انسان کو بنایا کہ وہ اپنے بدن سے جلال ظاہر کرے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ حرام کاری کرتے ہیں، زناکاری کرتے ہیں۔ کس نے یہ بدن دیا ہے؟ خدا کا کلام کہتا ہے کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نذر کرو جو مجھے پسند ہو۔ کیا ہمارے کام خدا کو پسند ہے؟ ہمارا چال چلن خدا کو پسند ہے؟ ہم کہتے ہیں ہم مسیح ہیں، نام کا مسیح ہیں، ہمارے بدن پر ابلیس راج کرتا ہے۔ اگر ہمارے بدن میں ہماری زندگی میں خدا کا راج ہو تو نظر آتا ہے، اگر ہماری زندگی میں خدا کا روب ہے تو کہاں ہے؟ کدھر ہے؟ نظر آتا ہے؟ نہیں آتا۔ اگر ہم اپنے بدن خدا کے جلال کے لیے دیتے ہیں تو خود بھائی لوگ آپ کی تعریف کرتے ہیں، آپ کو دیکھ کے آپ کی تعریف کرتے ہیں۔ گویا جب لوگ آپ کی تعریف کرتے ہیں تو آپ کے خدا کی تعریف کرتے ہیں۔ تو آپ کے بدن کیا؟ آپ اپنی زندگی پر غور کریں، کیا آپ کے بدن خدا کے جلال کے لیے استعمال ہو رہے ہیں؟ ایسی قربانی کے لیے نظر کیے؟ کیا کبھی ہم نے دل لگا کر دعا کی ہے؟ کیا آپ نے کبھی دل لگا کر خدا کے جلال کے لیے تالی بجائی ہے؟ یا کبھی ہم نے اپنے پاؤں کو خدا کے کام کے لیے استعمال کیا ہے؟ اپنے دل کو خدا کے کلام کے لیے تیار کیا ہے؟ کیا ہمارا بدن خدا کے کلام کے لیے یا خدا کے جلال کے لیے تیار ہے؟ ہمارے بدنوں سے خدا کی قربانی ظاہر ہوتی ہے، نظر آتی ہے؟ ہمارے بدنوں میں ایسا گند بھرا ہوا ہے کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے خدا بدی کو نہیں دیکھتا۔ تو جب ہم گناہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ بدی ہمارے اندر ہے، تو اس وجہ سے خدا ہمیں دیکھتا نہیں، خدا ہمیں برکت نہیں دیتا، خدا ہمیں برکت نہیں دیتا۔ ہم اپنے چال چلن سے اور گفتگو سے پہچانے جاتے ہیں۔ تو آج ہماری زندگیوں میں یہ کمی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پالوس رسول جو کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نذر کرو جو خدا کو پسندیدہ ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ کہتا ہے کہ میں رحمتیں وہ فضل یاد دلاتا ہوں جو خدا نے مجھ پر اور آپ پر کیا ہے، اور یہ یاد دلا کر درخواست کرتا ہوں کہ بھائی اپنے بدن جو ہے خدا کے لیے وقف کرو، نہ کہ حرام کاری کے لیے، نہ کہ دنیاوی کاموں کے لیے۔ میری ایک بات یاد رکھیں، جو آپ بوتے ہیں وہ واپس آتا ہے، جو آپ بوتے ہیں وہ واپس آتا ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ بدی کر کے بچ جائیں گے، یہ ہرگز نہیں۔ اگر آپ غلط کر کے بچ جائیں گے، یہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ کسی کے ساتھ غلط کریں گے کل کو آپ کے ساتھ بھی غلط ہوگا۔
اگر آپ کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، اگر آپ کسی کے ساتھ پیار کرتے ہیں تو خدا اس کا بدلہ ضرور آپ کو دے گا۔ اگر آپ غلط کام کرتے ہیں اس کا بھی بدلہ ملتا ہے، اگر نیکی کرتے ہیں اس کا بھی اجر آپ کو ملتا ہے۔ تو یہ آپ مت سوچیں کہ اگر آپ کسی کے لیے غلط خیالات رکھتے ہیں تو آپ کے لیے دوسرا اچھا رکھے گا، یہ مت سوچیں۔ اور جب ہم خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے، وہ کہتا ہے اپنے زندگی سے دعا کو ظاہر کرو، ہاتھوں کو خدا کے لیے استعمال کرو، اپنے بدن کو خدا کو دے، روزہ رکھو، اپنے بدن کی قربانی دو۔ تو اس کا مطلب ہم قربانی نہیں دے۔ جب ہم اپنے ہاتھ کی کمائی کا حصہ دیتے ہیں، اپنے جانوروں کا جو حصہ ہے وہ خدا کے حضور میں گزراتے ہیں، ہم ہر چیز خدا کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، تو کیا ہم اپنے بدن کی قربانی دیتے ہیں؟ ہم اپنے بدن کی قربانی دیتے ہیں۔ گویا بدن کی قربانی ہوتی کیسے؟ یہاں پر بدن کی قربانی ہوتی کیسے؟ آپ اپنے بدن کو دکھ دیں۔ کیا کریں؟ دکھ دیں۔ ہم دنیا داری کے لیے تو دکھ دیتے ہیں، کبھی خدا کے لیے دکھ دیے، کبھی روزے میں ٹھہرے، 2 گھنٹے آپ کو روٹی نہ ملے تو آپ کا بدن اچھلنا شروع کر دیتا ہے، مرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمیں بھوک لگی ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ کیا ہم نے کبھی خدا کے لیے اپنے بدن کو استعمال کیا؟ تو اپنے بدن کی قربانی دیں، ہاتھ کی کمائی کی قربانی بھی دیتے ہیں، ہر چیز کی قربانی دیتے ہیں، لیکن یہاں پر خدا کا بندہ پولس رسول کہتا ہے کہ اپنے بدن کو ایسی قربانی ہونے کے لیے نذر کرو، ایسی قربانی اپنے بدن کی دو، اپنے بدن میں دکھ دو، اپنے بدن کو اتنا دکھ دو کہ آپ کا بدن خدا کو پسند ہے، جتنا دکھ خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو صلیب پر دیا، اتنا بدن کو دکھ دو، اپنی بدن کی قربانی نذر کرو خدا کے حضور، تاکہ آپ خدا کو پسند آئیں۔ ہم اپنے بدن کی قربانی اسی صورت میں دے سکتے ہیں کہ ہم اپنے بدن کو ہے خدا کے جلال کے لیے استعمال کریں، اپنے زندگی میں روزے کو قائم کریں، دعا کو قائم کریں، رفاقت کو قائم کریں، اچھی رفاقت جو آپ کو ایماندار بنا سکتی ہے، جو آپ کو خدا کی راہ پر لے کے آ سکتی ہے۔ ہم نے اپنے بدن بہت غلط کاموں کے لیے یوز کرنا شروع کر دیا ہے، بہت غلط اس کا یوز کرتے ہیں۔ ہم جب اس کلام کو اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ کلام آپ کی زندگی میں پھلدار ثابت ہو تو آپ اپنے بدن کو خدا کے لیے قربان کریں، اپنے ہاتھوں کو خدا کے جلال کے لیے استعمال کریں، اپنی سوچوں کو، ذہن کو، خیالوں کو، دل کو خدا کے جلال کے لیے استعمال کریں، اپنے پورے بدن کو خدا کے جلال کے لیے استعمال کیجیے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ برکت پائیں تو آپ اپنے بدن کی حفاظت کریں۔ آپ کا بدن قیمتی بدن ہے، ہمارا مضمون کیا ہے؟ بدن، گویا جسم، اس بدن کے اندر خدا رہتا ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ ہم روح القدس کا مقدس ہے۔ خدا ان گھروں میں تو رہتا ہے، لیکن ریئل جو گھر ہے خدا کا وہ انسان ہے۔ اگر ہمارے اندر غلط چیزیں ہوں گی، بدیاں ہوں گی، حرام کاریاں ہوں گی، زناکاریاں ہوں گی، شہوت پرستیاں ہوں گی، ہمارے اندر بدیاں بھری پڑی ہوں گی تو خدا ہمارے اندر کبھی رہ نہیں سکتا، کیونکہ ہمارا بدن جو ہے یہ ہیکل ہے۔ کیا ہے؟ ہیکل ہے۔ تو کیا ہیکل ایسی ہے ہو کہ جس میں پہلے سے گند بھرا ہو تو کیا خدا رہنا پسند کرے گا؟ کیونکہ خدا کی آنکھ پاک ہے، وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتا۔ اگر ہماری زندگیوں میں گناہ ہے، ہماری زندگیوں میں بدی ہے تو پھر خدا دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بدن خدا کے جلال کے لیے استعمال ہو تو آج آپ اس کلام کو اپنی زندگی میں لیں، یہ کلام اپنی زندگی میں لیں۔ وہ منت کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں تم سے درخواست کرتا ہوں اپنے بدن خدا کی قربانی کے لیے نذر کرو، ایسی قربانی جو خدا کو پسندیدہ ہو، جو خدا کو پسندیدہ ہو۔ اپنے بدن سے ایسے کام کرو، ایسے جلال خدا کا ظاہر کرو کہ آپ کے بدن اور آپ کی زندگی دونوں خدا کو پسند آ جائے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔
اپنی آنکھوں کو بند کرتے سر کو جھکاتے ہیں، خدا کی شکر گزاری